Today I am having the privilege to interview Mr. Faisal Qureshi, Pakistan's iconic journalist. Iconic. Thank you so Iconic. much You're for, welcome, बेटी. You're welcome, बेटी. for खुश रहो. taking some time out. Anytime. तो आगाज करते हैं हम अपने बिस्मिल्लाह. इंटरव्यू का। आप एक इंटरप्रेन्योर हैं और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हैं, तो जर्नलिज्म में आने का इरादा कैसे बना? बेटी नंबर एक, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ. जर्नलिज्म में कभी भी नहीं आया. टीवी पे मैं आया, वो भी टोटल फ्लूक था. वो एक दोस्त का हमारा रेस्टोरेंट था, मैं वहाँ खाना खाया करता था. उसने कहा टीवी पे शो करेंगे, मैंने कहा कर लेंगे. और फजूल में हम शो करने चले गए. और वो फिर लाहौर में कहते हैं चल सो चल, बस वो फिर चलते गए और कुछ होता गया और हम एंकर बनते गए और कुछ हो गया. तो कोई ऐसा राधा वादा कुछ भी नहीं. जस्ट सामने एक सिचुएशन आई, उसको लिया और उसको लेके चलते हैं. दैट्स इट. आपने एक एनजीओ लूजेंस पाकिस्तान के नाम से शुरू की, उसके अलावा आप हाई आईक्यू सोसाइटी मेंसा पाकिस्तान के चेयरमैन भी रहे. उसके साथ साथ आपने पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसिंग एसोसिएशन पाशा के साथ चेयरमैन भी रहे. तो इतनी सारी एक्टिविटीज को मैनेज करना मुश्किल नहीं होता? नहीं, ये एक्टिविटीज बहुत आसान है. इसमें कोई कमाल नहीं था और बहुत आसान होता है क्योंकि ये साथ साथ नहीं होती. और दिन में मैं समझता हूँ इतने घंटे होते हैं कि इससे कहीं ज्यादा इंसान कर सकता है. ये तो मैंने बहुत थोड़ी सी चीजें की हुई हैं. पाशा का चेयरमैन, मैं सॉफ्टवेयर का, मेरा असली कारोबार सॉफ्टवेयर का था. तो पाशा से वैसे मेरी इंटरेक्शन थी. तो किसी ने कहा तू चेयरमैन बन जा, मैंने कहा बन जाता हूँ. वो भी ऐसी फ्लूक था, मुझे कोई शौक नहीं था बनने का. और थोड़े अर्से बाद मैंने छोड़ भी दिया था उसको, मैंने ज्यादा सस्टेन नहीं किया. लूज एंड्स पाकिस्तान जो थी, एनजीओ तो मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा, एक ऑर्गेनाइजेशन थी. हम शो किया करते थे लूज एंड्स के नाम से. मेरा जो पहला वजह शोहरत था, तो उसमें हम ये समझते थे कि यार हम कुछ बदल सकते हैं. यार आज से कुछ 10-11 साल पहले की बात है. अब तो बहुत ज्यादा मेच्योर हो गई. 10-11 साल पहले कुछ भी नहीं था. तो हमने सोचा यार कि शायद हम लोगों को यूनाइट कर दें, नौजवान लोगों को यूनाइट कर दें, वो कोई काम का काम कर लें, नेशन बिल्डिंग हो जाए. तो वो कुछ अरसे का मेरा शौक था. उसके बाद में मुझे समझ में आ गया कि ऐसा नहीं हो सकता. तो अल्लाह करम पे मैंने सारा ऐसे काम मैंने छोड़ दिए हैं. अब मुझे ये तकरीबन यकीन हो गया है कि अलावा अल्लाह ताला की ज़ात के कि कोई मुआवजा वगैरह हो जाए, उसके अलावा हम इस नौजवान नस्ल को यूनाइट नहीं कर सकते. तो ये मैंने ये ख्वाब छोड़ दिया मैंने. अगर शायद आपको सवाल बुरा लगे जवाब बुरा लगे, लेकिन ये कि मुझे, मैं थोड़ा सा आपकी नस्ल से जरा सा नाउम्मीद हूं, थोड़ा सा. तो इसलिए मैंने वो शौक छोड़ दिया. आपके ख्याल में एंकर्स के लिए चैनल्स की पॉलिसी को मद्देनजर रखना किस कदर अहम है, और पॉलिसी के बरस भी कोई शो होस्ट कर सकता है? 100% अहम है. मतलब आप एक चैनल की पॉलिसी के बगैर शो कैसे कर सकते हैं? नामुमकिन है. उसका पैसा लगा है, उसकी मिल्कियत है, उसका चैनल है, उसने पैसे कमाने हैं, उसने आपको पैसे देने. आपके तो अच्छे खान भी उसको ओबे करेंगे. क्या एक एंकर चैनल की पॉलिसी से हट के शो कर सकता है? हाँ, एक मोहतात रेंज में. उसके अलावा होना भी नहीं चाहिए. क्यों हो? आप कैसे एक इदारे की पॉलिसी से हट के काम कर सकते हैं? आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, आप यूनिवर्सिटी की पॉलिसी से हट के काम कर सकते हैं? तो टीवी भी ऐसी एक चीज है, नहीं कर सकते. और क्यों करें? आपने करना अपना जाए कि किसी और इदारे को ज्वाइन कीजिए. जो इदारे की पॉलिसी है सो है. इट्स अ बिजनेस. जर्नलिज्म को वो क्या कहते हैं उसको, ऊपर शेल्फ पे ना रखें. कोई अवतार नहीं है. जर्नलिज्म एक पेशा ही है ना यार. बिजली के बिल उसके भी आते हैं. या तो आप ये कहेंगे जर्नलिस्ट का बिजली का बिल आप देंगे, उसके बच्चों की स्कूल की फीस आप देंगे, फिर उससे खिदमत खल करवा दें. भाई उसने भी तो अपने बच्चों की स्कूल की फीस देनी है ना. तो फिर पाकिस्तान में मीडिया का किरदार एक कलीदी हैसियत रखता है. क्या आप समझते हैं कि मीडिया भी इतना ही करप्ट है जितना कि पाकिस्तान के बाकी इंस्टीट्यूशंस? पाकिस्तान का मीडिया उतने करप्ट है जितना पाकिस्तानी करप्ट है. हर इंस्टीट्यूशन पाकिस्तानी ही है ना. तो अगर आप समझती हैं कि पाकिस्तानी का करप्शन लेवल ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 6 है, तो मीडिया में भी 6 ही है. लेकिन 6 या शायद 6.5 हो. और उसकी वजह ये कि ताकत के साथ करप्शन बढ़ती है. अब मीडिया के पास ताकत ज्यादा है तो करप्शन 6 की 6.5 होगी. लेकिन ये कि मुआशरे की करप्शन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ज्यादा ऐसा नहीं होता. जो लेवल मुआशरे का होता है वो हर. डॉक्टर भी हमारे उतने करप्ट है, इंजीनियर भी उतने ही करप्ट है, सिंगापुर में भी करप्ट है और फ्रांस में भी करप्ट है. जो मुआशरे का करप्शन लेवल है वो उसके इदारों का, वो उसके इंस्टीट्यूशंस का, वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन करप्शन लेवल वही होता है. और हमारा भी होता है. लेकिन जहां ज्यादा पावर ज्यादा होती है वहां करप्शन. तो मीडिया का अगर लेवल एवरेज नेशन का 6 है तो मीडिया का 6.25 होगा, क्योंकि थोड़ी पावर ज्यादा है.
تو آپ ڈائلاگ اور کنورسیشن کی اہمیت پر زیادہ زور دیتے ہیں، اور تو اس سے سوسائٹی میں کیسے بہتر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ ہاں، یہ بڑی پرانے آپ نے میرا کوئی انٹرویو نکال کے میری بات پکڑی ہے. اوکے. ہاں، مجھے کچھ کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے. مجھے روڈیں صاف کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے. مجھے قوم کو عمل سے بدلنے کا کوئی شوق نہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں فیلڈ فارمولا ہے. اگر یہ فارمولا اچھا ہوتا تو ہم کب کے سدھر گئے ہوتے، ہم نہیں سدھرے، یعنی یہ فارمولا فیل ہو چکا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پاکستان میں الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں. بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں مسئلہ ہوتا ہے، کسی کے پاس دریا نہیں ہوتا، کسی کے پاس سمندر نہیں ہوتا، کسی کے پاس برف نہیں ہوتی، کسی کے پاس پانی نہیں. ہمارے پاس سب کچھ ہے، بڑی زرخیز زمین ہے، بڑا بہترین ملک ہے ہمارا. پاکستانی گڑبڑ ہے تو پاکستانی کو آپ کے ڈنڈے کے زور پہ تو بدل نہیں سکتے. وہ زمانہ چلا گیا جب ہم 2-2.5 کروڑ ہم لوگ کیسے سدھار لیں گے؟ تو وہ اگر آپ خود بدلنا نہیں چاہیں گے تو کوئی نہیں بدل سکتا، اور جتنا بدلنا چاہیں گے کوئی روک نہیں سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈائلاگ بات چیت سے میں صرف آپ کے اندر شاید ذوق بہتری لا سکوں کہ زنیرہ کو یہ لگے کہ یار مجھے بہتر انسان بننا ہے. اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس کو بہتر انسان بننا ہے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اور اگر وہ بہتر انسان بن گئی تو پھر اس کا بھائی بہتر ہو جائے گا، پھر اس کی والدہ بہتر ہو جائیں گی، پھر اس کے دوست بہتر ہو جائیں گے. کیونکہ آپ اگر آن اسکیل آف 1 to 10 آپ کی اچھائی کا لیول 8 ہو گیا تو پھر آپ کسی شرابی کسی چور کے ساتھ نہیں اٹھے بیٹھیں گے. آپ کہیں گے مجھے 6 والے لوگ چاہیے. جب 6 پہ ہوں گے تو پھر آپ ان لوگوں کو ہٹا دیں گے اور 6 والے لوگ ارد کر لیں گے، پھر 7 کی خواہش کریں گے. تو آہستہ آہستہ معاشرہ خود ہی صحیح ہو جائے گا. برے لوگ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جائیں گے، اچھے لوگ اکٹھے ہوتے جائیں گے. لیکن اگر آپ نے کہا نہیں میں تو 2 پہ رہوں گی اور 2 پہ خوش رہوں گی اور 2 بولوں کہ بس پھر کچھ نہیں ہو سکتا. اور ہمارا مسئلہ یہی ہے، چوری کر کے آئے اس کو ہم واہ واہ کرتے ہیں، جو سگنل توڑے کے مار دے اور بندہ مارے کوئی، جو اچھائی کرے تو پاگل ہے یار، تیرے تو کیسے گزارا کیسے ہو گئے، تو اچھائی چھوڑ یار، یہ اچھے کام یہ کیا. سو اگر آپ انڈیویجلی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے معاشرہ ایسے صحیح ہوگا ویری گڈ، ادروائز کوئی چانس نہیں. جب تک آپ خود بدلنا نہیں چاہتے تو کوئی نہیں بدل سکتا. ٹھیک ہے، آپ کے پروگرام روزٹ اور انکتی میں آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ بہت کیا بہترین. آپ پاکستانی کلچر میں وہ چینج لا سکتے جو آپ لانا چاہتے نہیں، ہیں؟ ٹوٹل فیل، ایبسلیوٹلی فلاپ. میری کوشش فلاپ تھی، مزہ بڑھ رہا ہے. وہ 2 شوز ہیں جس کو میں آج بھی کبھی کبھی اگر بور ہوتا ہوں تو میں اپنے وہ 2 شوز دیکھ لیتا ہوں، مجھے بڑا مزہ آتا ہے. وہ بڑا میں نے سمجھتا ہوں الحمدللہ اللہ نے عزت دی، اس میں بڑا میں نے اچیو کیا. اور وہ ٹاپکس بڑے اچھے ٹاپکس تھے. وہ وقت تھا، اب تو وہ ٹاپکس کیے بھی نہیں جا سکتے. وہ پولیس کی وردی پہن کے میں پھرتا تھا، صفائیاں عجیب عجیب کام میں کرتا ہوں. وہ اب نہ میڈیا کرنے دیتا ہے اور نہ آپ کوئی دیکھنا چاہتا ہے. اب ہم عجیب سڑ سے گئے ہیں. آپ نے ڈان کے ایک پروگرام بریک فاسٹ ایٹ ڈان ہوسٹ کیا تھا، بالکل. جس کو آپ نے 1 سال تک لے کر چلے گا. اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا، عوام کا اس پہ رد عمل کیا؟ انگریزی پہلا انگریزی چینل تھا، پہلا انگریزی شو تھا. عائشہ عالم کا کمال تھا، اس کی اللہ اس کو زندگی دے، صحت دے، چلبلی سی اس کی مسکراہٹ. اٹ واز اے فن شو، ہم نے بڑے مزے کیا اس شو کے اندر. رد عمل اچھا تھا، لوگوں نے دیکھا، بہت پسند نہیں آیا. لیکن پھر انگریزی کا دور ہی ختم ہو گیا. وہ ایک ہی چینل تھا بیچارہ، وہ بھی معصوم ہو گیا، جو میں سمجھتا ہوں بڑی بد نصیبی ہے. بعد میں وہ پی ٹی وی ورلڈ آیا تو میں پھر اس میں گیا، لیکن پی ٹی وی ورلڈ کا بھی اللہ زندگی دے پی ایم ایل کی گورنمنٹ کو، انہوں نے اس کا بھی بڑا غرق کر دیا. تو پی ٹی وی ورلڈ کا بھی جنازہ نکل گیا الحمدللہ، اور انگریزی چینل کو بچا نہیں ہے. تو دنیا کو بتانے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا انگریزی چینل نہیں ہے جہاں ہم دنیا کو اپنی پالیسی بتا رہے ہیں. ہم اتنے عقل مند قوم ہے کہ ہم نے تمام نیوز میڈیا ہمارا اردو میں، تو بیرون ملک اگر کوئی ہماری نیوز دیکھنا چاہے تو ہم اس کو نہیں بتاتے. ہندوستان کا سیاح ہے، اس نے اتنے انگریزی کے چینل کھول رکھے ہیں جس سے دنیا جو ہے ان کو اوپینین دیکھتی ہے. ہم اپنا اوپینین بتاتے ہیں نہیں کسی کو. 2 انگریزی چینل تھے، ان کو ہم نے بند کر دیا. پی ٹی وی ورلڈ اٹھا تھا، زرداری صاحب نے اس کو بڑا بیک کیا کہ بھئی ایک اوپینین چاہیے. میاں صاحب نے آتے ساتھ اس کو سیٹ کر دیا پی ٹی وی ورلڈ. اب اس کو پی ٹی وی ورلڈ جو ہے وہ پی ٹی وی ہوم سے بھی نیچے ہے میرا خیال، اس کو خود بھی نہیں دیکھتے ہوں گے پی ٹی وی ورلڈ والے. انفارچونیٹ. ایگریکلچر ہی دکھایا جاتا ہے. وہ بھی دکھا دو یار، کم از کم صحیح سے وہ بھی دکھا دو. لیکن پی ٹی وی ورلڈ جو ہے دنیا کے لیے ایک آواز تھی نا. دنیا اگر ایکسپیرٹس جتنے پاکستان میں ہیں ان کو پاکستان کے بارے میں کچھ نہیں پتا. کوئی ایک ایسا چینل نہیں ہے پاکستان میں کہ پاکستان سے باہر کوئی رہنے والا آیا وہ غیر پاکستانی یا غیر اردو بولنے والا وہ لوکل نیوز بھی نہیں دیکھ سکتا. پی ٹی وی ورلڈ
بس چھوڑیں، دل دکھتا ہے اس چینل کے ساتھ جو انہوں نے زیادتی کی ہے. زدائی صاحب نے بڑا بہترین چینل سیٹ کیا تھا، اس کے بعد جو انہوں نے زیادتی کی ہے بس اللہ رحم کرے اس چینل پہ. انڈیا کی ایک مووی فینٹم ریلیز ہوئی تھی آپ نے اس سے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا تھا جس سے کافی کرٹیسائزم بھی سامنے آیا. سیف علی خان نے اس مووی میں جو پورٹری کیا اس سے آپ کو کیا لگتا ہے پاکستانی عوام کا رد عمل کیا تھا؟ مجھے اس کی پورٹریل سے کوئی تکلیف نہیں ہے، فلم تھی ٹھیک ہے، اس کے پیچھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت گہری سازش تھی، لیکن وہ اس سے مجھے فرق کوئی نہیں پڑا. مجھے بہت دن سے پتا چل رہا تھا کہ وہ فلم بنی ہے مہنگا بنتی ہے، لاگ ہونے کا جی ایسا ایسے ہونا وہ ہوتی رہے، بین ہو گئی ہوتی رہے. مجھے اس نے کہا نا کہ ہی ہیز نو فیتھ ان پاکستان، تو اس نے پھر چھیڑا بس، پھر میرے آگ لگی، پھر میں نے جوابی کارروائی کی. وہ اللہ کا شکر ہے جوابی کارروائی کامیاب رہی، لیکن وہ تو ورنہ تو فلم ہے. لیکن وہ ٹھیک ہے، لیکن ان کی تھوڑی بدماشی تھی، سپٹمبر میں بنائی انہوں نے. خیر وہ ہے ہندوستان چھیڑ چھاڑ تو ہمارے پاس کرتا رہتا ہے نا، چلاکی کرتا ہے تو ہر ستمبر میں کرتا ہے، تو اس ستمبر بھی کی تھی انہوں نے. لیکن اللہ کا شکر ہے اس ستمبر والی ان کی ایکٹیویٹی فیل ہو گئی تھوڑی سی. تو دیٹس اباؤٹ اٹ، اس میں اور کچھ نہیں ہے. اس کو اس سے زیادہ نہ لیں. وہ نہیں کیوں نہ چھیڑ دیا اب آپ نے. ہندوستان پاکستان یہ چلاکی ہمیشہ تقریباً کرتے رہیں گے. بہت بہت زیادہ وقت لگے گا ہماری ان کی چھیڑ چھاڑ کو ختم ہونے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 100-200 سال نہیں ہوگی، کیونکہ دونوں طرف جو قوم ہے نا وہ بہت جذباتی ہے، اور صرف جذباتی ہے. کام دونوں سائڈ پہ نہیں ہوا ہے، تو بس یہی کرتے رہتے ہیں. ہم زیادہ شرارت وہ کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے. ہم ایکچولی جوابی شرارت کرتے ہیں. وہ میرا ویڈیو جوابی شرارت تھا. پہلی شرارت وہ کرتے ہیں، اور وہ ہمیشہ پہلی شرارت کرتے ہیں. ان کو چھیڑ چھاڑ کا بڑا شوق ہے. وہ امن کی آشا کا ڈرامہ اور جو ویڈیو بنا دی، فلم بنا دی، وہ کرتے ہیں کرتے. ہم اس معاملے میں نہیں کہوں گا کہ ہم چاہتے نہیں، ہم شاید کمزور ہیں. ہم نے اس معاملے میں اپنی انویسٹ نہیں، ہماری فلموں میں وہ دم نہیں ہے، ہمارے پروپیگینڈا میں وہ دم نہیں. ان کا پروپیگینڈا بڑا اسٹرانگ ہے اور وہ اس کو یوز کرتے ہیں ہمارے خلاف. تو یہ ہوتا رہے گا. آپ انٹرٹینمنٹ کی طرح سے دیکھتی رہیں. دیٹس اباؤٹ اٹ. انٹرٹینمنٹ ہے. صحیح. آپ کے خیال میں آپ کو نہیں لگتا کہ میڈیا پاکستانی معاشرے اور اس کے سماج میں اچھائی لانے کے ساتھ ساتھ برائی کے خاتمے کا بھی کردار ادا کر سکتا ہے؟ میڈیا ہی برائی کے خاتمے کا کردار ادا کر سکتا ہے. میڈیا سے بڑا کوئی ٹول نہیں ہوتا جو کہ اسکولوں کے علاوہ، جو کہ ایک معاشرے کی، بلکہ اسکول بھی نہیں، میڈیا بہت چھوٹے ٹائم میں پوری کی پوری قوم کی ڈائریکشن بدل سکتا ہے. مطلب بش نے جب جنگ لڑنی تھی، وہ سب ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن اور وہ ڈرامے، نہ ہوتا CNN فاکس اور نہ ہوتی جنگ. پوری میڈیا سے انہوں نے گیم بنائی. تو میڈیا سے سب کچھ ہو سکتا ہے. ہمارا میڈیا اس معاملے میں سمجھتا ہوں بالکل ہی ٹھس ٹھس سمجھتے ہیں آپ، ٹھس ہے. بلکہ ایک تو ہوتا ہے اچھا کام جو کر سکتے ہیں وہ نہ کرنا، ایک ہوتا ہے برا کام کرنا. ہم لوگ برا کام کرتے ہیں. اگر میں اس ملک کا بادشاہ بن گیا کبھی انشاءاللہ تعالی، تو یہ سب سے پہلے تو جتنے میں ڈرامے میں ان کو بین کر دوں گا. ایک ہی آپ کے ساتھ پہلا آرڈر ہوگا، سب ڈرامے بین کر دو. ہر ڈرامے میں عورت مظلوم ہے، رو رہی ہے، مظلوم ہے، رو رہی ہے، ماتم ہر جگہ یا عیاش ہے یا مظلوم ہے. اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے پتہ نہیں کس ملک کے یہ ڈرامے. ہمارے یہاں اور کوئی بہتر گھر نہیں ہوتے. ہمارے گھر ملک میں ساری ساسیں پاگل اور بہویں تمہیں نہیں ہوتی یار. کوئی اس کے علاوہ کوئی ٹاپک ہے؟ وہی ڈرامے، وہی پٹی انٹرٹینمنٹ، وہی کوئی انوویشن نہیں ہے. کوئی اپنے آپ کو ایوالو نہیں کرتا. وہی بریکنگ نیوز ایسے ہوتے ہیں جیسے بلی بچے دے رہی ہو، چلا چلا کے بولے ہو جاتے ہیں. کیا بکواس ہے. 2016 آ گئے. پیرس میں جو اٹیک ہوا ہے اس پہ پیرس والے جو ٹی وی چینل تھے وہ اتنا نہیں چیخ رہے. جتنا ہم چیخ رہے تھے وہ بلکہ میں نے تو لگائی بھی تھی پرسوں میں جو ویڈیو لگائی تھی اس میں کہ جو ریحام خان نے بتا دیا ہے کہ ان کی طلاق کیوں ہے، انہوں نے بتا دیا طلاق کی وجہ وہ خود تھے. یہ بریکنگ نیوز پہ 15 منٹ وہ چلائی ہیں. وہ ایک آدمی اور عورت میں لگاتا ہے روزانہ کھاتا ہے. جب میں کہا بلی بچے دے رہی ہے وہ شور مچاتی ہے، ایسا حالات تھے. آپ ٹی شاید ناراض ہو جائے میرے جملے پہ، لیکن فیکٹ ہے. ایسے ہی لگتا ہے کہ لیبر پینز ہو رہے ہیں خدا نہ خاصا. تو یار آرام سے تمیز سے گفتگو کرو. یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ ٹی وی پہ اس طرح کو بات کرتا ہے. جب ہم نے نیا نیا ٹی وی کا ڈان پہنچا تو وہ بڑی بات تھی. اس وقت انہوں نے ہمیں کسی ایک انگریز عورت سے ٹریننگ کروائی تھی. تو اس نے پہلا سوال عورت نے کہا تھا کہ ٹی وی پہ جاؤ تو امیجن کرو کس سے بات کر رہے ہو. تو میں نے چوز کیا کہ اپنی والدہ سے بات کر رہا ہوں. تو میری والدہ دیکھ رہی ہوتی ہے، کہتی گھر میں تمہیں کون دیکھتا ہے؟ تو والدہ کہتی امیجن کرو تو اپنی ماں سے بات کر رہے ہو. تو یہ اپنی والدہ سے ایسے بات کرتے ہیں، اپنے گھر میں اس طرح گفتگو کرتے ہیں.
ٹی وی کے ذریعے وہ میرے بیڈ روم میں آ گئے, یا میرے لیونگ روم میں آ گئے, یا میرے ڈائننگ روم میں آ گئے. اب وہاں پہ آ کے چلا کیوں رہے؟ آپ سوچیے آپ کھانا کھا رہے ہو اور ایک عورت آئے آپ کے کمرے میں چلانا شروع کر دے, آپ اس کا کیا کریں گے؟ تو یہ ٹی وی کے ذریعے آپ کے ڈائننگ روم میں چلا رہے ہیں. بھائی جس طرح آپ ایک کھانے کی میز پہ گفتگو کرتے ہیں ویسے گفتگو کیجیے نا. پاگل پن کے دورے کیوں پڑ رہے ہیں آپ کو؟ اور جو ٹی وی کا بھی ہمارا کانٹینٹ ہے, جو ڈرامے ہیں, ٹھیک ہے فرضی ہوتے ہیں, ایگزیجریٹ, لیکن حد ہوتی ہے یار. کچھ تو کر لو, اور کوئی تو عقل کا بھیجے کا استعمال کر لو. نہیں میرے ایکٹر دوست ناراض ہو جائیں گے. صحیح ہے. آپ ہم جیسے میڈیا اسٹوڈینٹس کے لیے مشن راہ ہیں, تو آپ میڈیا کو کافی اچھے سے تھارلی ایکسپلور کر چکے ہیں. آپ کے خیال میں ہم مستقبل میں کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے؟ مشن راہ تو میں قطعا نہیں ہوں, یہ تو لفظ میرے لیے استعمال نہ کریں, نہایت گناہ گار اور ایسی قسم کا آدمی ہوں. بیٹی نہ آپ کو میڈیا چاہیے نہ آپ کو کوئی چاہیے, آپ اپنا ذوق بہتر کر لیجیے. بحیثیت فرد اپنے اندر ذوق لے آؤ, شوق لے آؤ. جب آپ میں ذوق اور شوق آ جائے گا نا تو آپ خود یہ سب چیزیں ختم کر دو گے. اگر آپ کو ایک دفعہ صفائی کی عادت ہو گئی تو آپ گندگی برداشت نہیں کرو گے. ایک دفعہ آپ کو اچھے کھانے کی عادت ہو جائے تو برا کھانا, ایک دفعہ آپ کو صاف پانی آپ پی لیں تو گندا پانی نہیں پیا جاتا. ایک دفعہ آپ کو صاف معاشرے کی عادت ہو جائے تو پھر گندا معاشرہ برداشت نہیں ہوگا. وہ جب آپ صحیح کر لو گے نا تو سب صحیح ہو جائے گا. جب آپ کو ایک اچھی چیز دیکھنے کا شوق ہو جائے گا پھر ایک گندا ٹی وی آپ برداشت نہیں کرو گے. آپ گندا ٹی وی برداشت کر رہے ہو تو چل رہا ہے نا. مجھے بتائیے, میں اپنے شوز نکال کے دے سکتا ہوں آپ کو 8 سال پرانے, جب میں اس ٹی وی پہ, اس نیوز پہ, جرنلزم پہ تنقید کر رہا تھا. 8 سال کیا فرق پڑا؟ کتنے لوگوں نے تنقید کی, کیا ہوا؟ کچھ بدلا نہیں, کیونکہ کسی کونے میں بیٹھ کے آپ نے تنقید کی پھر بھی برداشت. کیوں برداشت کرتے ہو؟ اس کو بند کرو. اس کو جس دن آپ نے یہ شور مچانا شروع کر دیا سب سے پاکستانی عوام کے مائنڈ سیٹ کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے میڈیا کا کیا کردار ہے؟ وہ زیادہ انفلوئنشل یا سوسائٹی اسے کنٹرول کر رہی ہے؟ میڈیا کنٹرول کرے, سوسائٹی تو خاموش ہے. سوسائٹی تو خاموشی سے سہ رہی ہے. میں ابھی کہنا سالہ سال گزر کے روتے رہتے کرتے کچھ نہیں. میڈیا کو کنٹرول کر رہا ہے. ایسا تو میڈیا بھی کنٹرول نہیں کر رہا, بالکل بیکار ہو چکا, دم ہی نہیں ہے کوئی, لیکن پھر بھی کوشش کر رہا ہے آپ کو مینیپولیٹ کرنے کی. ان کا دھندا ہی ہے, لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ان کا کام یہی ہے, وہ یہی کرتے ہیں, وہ یہی کریں گے. کام آپ کا ہے کہ آپ ان کو مجبور کریں کہ بہتر چیز کریں, وہ آپ کر نہیں رہے. ان کو جہاں پیسہ ملتا ہے وہ کرتے ہیں, وچ از رائٹ. وہ دھندا ہے یار. اگر میں ایک چینل آنر ہوتا میں بھی یہ کر رہا ہوتا, شاید تھوڑا سا بہتر کر لیتا. پاکستانی یوتھ کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ سدھر جاؤ, انسان بن جاؤ. دنیا میں تم کو اچھی اچھی چیزیں دکھ رہی ہیں, ان کو اپناؤ خدا کا واسطہ. ہر چیز کو کنڈم مت کرو. نالائق لیڈروں کے پیچھے مت بھاگو. یہ جو مسیحائی کا دعویٰ کرتے ہیں یہ سب بیکار لوگ ہیں. پہلا لیڈر نہیں ہے. میں عمران خان صاحب کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہوں, سب کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. جو شخص یہ کہے کہ آپ مجھے چن لو اور میں سب صحیح کر دوں گا, بس وہیں وہ فیل ہے. اور یہ جملہ آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیں. ضیاء الحق صاحب مرحوم, بھٹو صاحب, بے نظیر صاحبہ, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, عمران خان صاحب, ہر کسی نے جملہ دیا کہ بس تم مجھے چن لو میں سب صحیح کر دوں. جس نے یہ جملہ کہا وہ میری نظر میں وہیں فیل ہوگی. جو شخص یہ کہے کہ یار اٹھو, تم ایک زندہ قوم ہو, اٹھو, میں ہوں نہ ہوں, تم اٹھ جاؤ خدا کا واسطہ, وہ میرے حساب سے لیڈر ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آج دیکھیے, اللہ معاف کرے اور میں کسی کی دل آزاری نہیں چاہتا, محترمہ بے نظیر بھٹو مرحومہ کا آخری جلسہ کیا تھا, وہ آپ ٹیپ نکال کے دیکھیے ان کے آخری الفاظ کیا تھے کہ اس ملک کو صحیح کرے گا کون کرے گا؟ میں کروں گی, آپ کریں گے. مرحومہ باہر نکلی, ان کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ جملے اچھے نہیں ہیں. اس میں پہلے بھی کئی بار شو کر چکا ہوں کہ یہ جملے اچھے نہیں ہیں. عمران خان صاحب, عمران نہیں تو اور کون؟ ارے نعوذ باللہ, یہ کوئی جملہ ہے کہنے کا؟ یعنی یہ 21 کروڑ کی قوم ایک آدمی کی محتاج ہے. صاحب اگر خدا نہ خواستہ اللہ آپ کو صحت دے, زندگی دے, خدا نہ خواستہ کل آپ نہ رہے
اللہ پہ ہر کسی کو رحم کرے, سب کو صحت اور زندگی کے ساتھ حفظ و امان رکھے, لیکن کل ہم آپ نہیں ہوں گے تو کیا ختم کیسے؟ بھائی آپ انیبل ہو نا, بس اپنی زندگی کو بہتر کرو, سب صحیح ہو جائے. بس یہ میرا پیغام ہے کہ یہ گالم گلوچ تعصب, ایک دوسرے پہ فکرے بازیاں. میں نے کل وہ جب پتہ نہیں آپ کب دیکھیں گے, جب میں نے کچھ روز پہلے ویڈیو لگائے تھے, لاہور میں نائٹ کرکٹ ہو رہی تھی رانا مشہود کے ساتھ, وہ جو گالیاں تم نے کرپٹ منسٹر کا ساتھ دے رہے ہو, بھائی اس نے ایک اچھا کام کیا, میں نے دکھا دیا. وہ گالم گلوچ اور پٹواری اور لاہور والے کراچی اور کیا کر رہے ہو یار؟ ڈو یو ناٹ سی کہ یہ فارمولا تم کو ختم کر رہا ہے؟ تم اپنی بربادی کا خود انتظام کرو. تم کیا سمجھتے ہو یہ ملک نہیں ہوگا تو کہاں جاؤ گے؟ کبھی یہ سوچا ہے؟ ٹکے کی اوقات نہیں ہے اس ملک کے بغیر ہماری, کوڑی کو کوئی نہیں پوچھتا. اس ملک کو برباد کر رہے ہو ان بکواسیات میں. ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہتے نہیں ہو, جس کا جی کرتا ہے آتا ہے پاکستان کے منہ پہ چانٹا مارتا چلا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ ایک دوسرے کو مارنے پہ لگے. آپ دیکھ ہی نہیں رہے باہر والا آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے. میں آپ کو گلا دبا رہا ہوں, آپ میرا, وہ باہر والا کھڑا تماشا ہے, تالی پیٹ رہا ہے. ارے بھائی ایک دوسرے کے گریبان سے ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ پکڑو اور اس سے لڑو جو دشمن ہے. نہیں, ہم ایک دوسرے کو مار لیں گے. تو پیپلز پارٹی ہے, تو پی ایم ایل ہے, تو ایم کیو ایم ہے, تو را کا ایجنٹ ہے, تو پناہ کا ایجنٹ ہے, تو نے اس سے پیسے کھائے تھے, تو پی ٹی آئی والا, تو پٹواری ہے, تو جنگلی ہے, تو زندہ لاش ہے. پاگل ہیں کیا ہم لوگ؟ دماغ خراب ہے ہمارا. کبھی آپ نے کسی ترقی یافتہ قوم میں ایسی باتیں سنی؟ کبھی آپ نے کسی ایسی قوم میں جس نے کبھی ترقی کی ایسے جملے سنے؟ دماغ خراب ہو گیا ہمارے لیڈروں کا. اس طرح قومیں بنتی ہیں؟ بانٹ دیا, کاٹ دیا اس قوم کو, ظلم کیا آپ لوگ. اور آپ لوگ ایسے لوگوں کے پیچھے چل کے کسی پہ ظلم نہیں کر رہے. یہ ملک انشاءاللہ ایسے ہی رہے گا. یہ قوم رہے گی نہیں رہے گی مجھے نہیں پتا, ملک تو رہے گا. باؤنڈریز ہیں, باؤنڈریز چینج ہو جاتی ہیں. زمین یہی اللہ کی رہے گی, اس پہ کوئی نہ کوئی مخلوق بھی ہوگی. کیا ہم تم ہوں گے یہ نہیں پتا, نیکسٹ سیکنڈ کا نہیں پتا. اس پہ کام کرو. یہ ہم ہو نہ ہو, کوئی یہ تو کہے ہاں یار وہ آیا تھا کچھ کر گیا. That's all I can say. سر ایک آخری سوال آپ سے کہ آپ ایک کامیاب انٹرپرینور, الیکٹریکل انجینئر, اینکر, رائٹر اور ایک ایکلیم جرنلسٹ ہیں, تو آپ سکسیس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ میں ان میں سے شاید اب کچھ بھی نہیں ہوں. نہ میں انٹرپرینور بچا ہوں, نہ میں جرنلسٹ, میں تھا ہی نہیں کبھی. میں اینکر ہوتا تھا. میں نے پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں آن لائن میں نے ریٹائرمنٹ لے لی اور الحمدللہ میں بڑا خوش ہوں. میں نے تقریباً نیوز دیکھنی بند کر دی. جو جی میں آتا ہے میں کیمرہ فون آن کرتا ہوں, بگ دیتا ہوں اور اس کو لگا دیتا ہوں. میری بلا سے کون کیا کرے. میں الحمدللہ اپنی ذات کے ساتھ اس وقت اللہ کا بڑا کرم ہے, الحمدللہ میں سکون سے ہوں. بس یہ سکسیس ہے. یہ جو غم ہوتا ہے نا, زوم کہ میں کچھ کر لوں گا, یہ مجھے بیماری ہو گئی تھی 5-6 سال پہلے. مجھے کافی شدید ہی بیماری تھی کہ میں سمجھتا تھا میں کچھ کر لوں گا. پھر وہ اللہ کا کرم, میں نیند سے آنکھ کھل گئی اور ہوش مجھے آ گیا کہ میں کچھ نہیں کر لوں گا. میں بس یہ کر لوں گا کہ میں خاموشی سے گزر کے چلے جاؤں, کہ بعد میں کم از کم کوئی گالی نہ دے کہ یہ تو بہت ہی گھٹیا آدمی تھا. ایسا کوئی نہ. باقی بیٹے میرے لیے سکسیس از جسٹ ہیپینس. خوش رہو, اچھی, ہاں بہتر زندگی جیو, اپنے آپ کو بہتر کرو. واحد سکسیس یہ کہ بس اچھی زندگی, بہتر انسان بنو. اپنے آپ کو ایسا انسان کرو کہ لوگ تم سے مل کے خوش ہو, کوئی تمہاری بات کرے, کوئی دیکھ کے تمہیں مسکرائے. بس یہ کر لو, یہ سکسیس ہے. باقی کیا روٹیاں جمع کر لیں گے اور کیا زمینیں جمع کر لیں گے, بعد میں تو کسی یہ ٹیبل جتنی جگہ میں جانا ہے. That's all that matters at the end. بہت شکریہ مسٹر Thank you, فتیح بیٹی. قریشی صاحب, God آپ bless you. پرائسلیس اور میننگ فل گفتگو کے لیے. تھینک یو سو مچ فار اسپینڈنگ یور ٹائم. خوش رہو بیٹی. God bless you. Thank you.